अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त रियासत भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। रियासत ने यह तय कर लिया है कि वो अब मजहबी जमात के गिर्द शिकंजा सख्त करेगी। दिलचस्प बात यह है कि कल नमाज जुमा के बाद फिर से मजहबी तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। गो के साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी ताहाल मंजर से गायब हैं, लेकिन इसके बावजूद मजहबी तंजीमें फिर से सड़कों पर पेशकदमी का ऐलान कर चुकी हैं। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ये समझती है कि माजी में जिस तरह TLP की जानिब से इंतशार पर मबनी मुजाहरे किए गए और हाल ही में मुरीदके में जो सानहा रूनुमा हुआ, उसके बाद किसी जत्थे को खुलेआम एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत ये समझती है कि TLP फिर से ऐसे जारहाना एहतजाज कर सकती है, इसलिए अब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ी से की जा रही हैं। और पंजाब भर से गिरफ़्तार होने वालों की जो तादाद है वो 3400 हो गई है, जबकि लाहौर से गिरफ़्तार मुजाहिरीन और कारकुनान की तादाद 326 हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को अब A, B और C कैटेगरीज़ में तकसीम करके गिरफ़्तार किया गया है। तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदेही की गई है और पुलिस का ये क्रैकडाउन अब भी जारी है, जबकि 11 मुजाहिरीन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश करके उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब इन गिरफ्तारियों से कानून नाफिज करने वाले इदारे ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि वो जल्द साद रिजवी और अनस रिजवी तक रसाई हासिल कर लेंगे, जबकि मजहबी जमात के दफातर, मसाजिद और मदरसों को भी सील कर दिया गया है। अब इन सख्त इक़दामात से बज़ाहिर ये लगता है कि रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी सूरत TLP के लिए लचक पैदा नहीं करेगी। और आज पंजाब ने इजलास में रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फ़ैसले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पंजाब में नफरत अंगेज़ी, इश्ताल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इजलास में यह तय किया गया है कि पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले की जाएंगी, जबकि पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इजलास में यह फैसला भी हुआ है कि नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, जबकि लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुल्ज़िमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए गए हैं और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो है वो मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे और दोनों प्रोसिक्यूटर्स इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अब पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास में रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि किसी भी इंतहा पसंद या कानून शिकन गिरोह को रियासती रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इजलास में यह तय किया गया है कि सूबाई हुकूमत ऐसी जमात पर पाबंदी की सिफारिश करेगी जो नफरत अंगेज़ी, इश्ताल या अवामी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रही है। अब पंजाब हुकूमत ये समझती है कि ये फैसले इस तनाजुर में नहायत अहम है कि गुज़श्ता बरसों में बाज़ तंजीमों ने मज़हब के नाम पर सड़कों पर ताकत का मुजाहरा किया, पुलिस अफसरान की शहादतें हुई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसे रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। ये को पहली बात और बार नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उस वक्त भी एहतजाज हुए। उस वक्त की जो कैबिनेट है और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि इस जमात पर पाबंदी आयद की जाएगी। अब उस वक्त ये पाबंदी लगी और ये पाबंदी, ये बैन लिफ्ट कर दिया गया। आज फिर भी दोबारा से ऐसी ही बात हो रही है। अब क्या होगा, क्या मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी, बात करेंगे। इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान है, हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर है TLP इस वक्त रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, TLP पे पाबंदी लगाने की बात पंजाब हुकूमत कर रही है और पंजाब हुकूमत कह रही है कि वफाक को ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि रेजोल्यूशन के लिए मूव करें। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली अब ये पॉसिबल है? इससे पहले मैंने ज़ाहिर है ये एज एन एग्जाम्पल कोट किया, PTI के दौर में भी हुआ तो था, लेकिन फिर वो रिवर्सल भी हो गया था उस फैसले का। असल में ये जो TLP का मामला है, ये जो पिछला आपने केस रेफर किया, बहुत अप्रोप्रिएट रेफरेंस है
کہ اس وقت بھی یہ سارا ماحول بھی بنا تھا اور بہت اس سے متعلق انیشیٹوز بھی ہوئے تھے، بہت سی باتیں بھی کی گئی تھیں، لیکن راتوں رات پھر سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے جتنے بھی ایکوزیشنز کی جاتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی کلیمز کیے جاتے ہیں، وہ اگر ڈیو لیگل پروسیس کے ذریعے اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو پھر عوام ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ابرپٹلی جو ہے ایک چیز کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں جہاں تک سوال ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، آج کے جو حالات ملک میں ہیں، ان حالات کے جو چیلنجز ہیں ان کے باوجود اس قسم کی کوئی چیز ہونا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس میں حکومت کو بھی یہ چیز عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی کہ جو ایکوزیشنز کی جا رہی ہے یا جو مطلب ابھی تک تو مطلب مدعیت حکومت کی مدعیت میں جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. یہ نہیں کہ کل سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ شیر آیا اس طرح کے معاملات حکومت کے چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا، اور دوسری بات یہ بھی ہے بہرحال ظلم نہ تو حکومتی افراد کے اوپر ہونا چاہیے اور نہ ہی ملک کے شہریوں پہ ہونا چاہیے. اس لیے اس قسم کے تمام جو ایک وہ ماحول کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ میڈیا کو کلیئر ایکسیس دیں. کیونکہ جب ہم میڈیا کا کمپلیٹ بلاک کرتے ہیں اور ایک ساری سچویشن کے بارے میں ایک کمپلیٹ پریشر کوکر بنا دیتے ہیں ہم سوسائٹی کو، تو پھر اس سے مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی چیز حکومت کرنے جا رہی ہے اور جو حکومت کے جو وہ ہے مختلف آبزرویشنز ہیں یا حکومتی اقدامات ہیں ان کو بیک بائی دا ایویڈنس ہونا چاہیے، اور ایویڈنس بھی وہ جو میڈیا کے بالکل دنائی صاحب. now it's about banning a political party, not just a political party but a religious political party. اور ظاہر ہے جس نہج پہ حالات آج پہنچے ہیں، ڈو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کیا ہوا؟ ڈو وی نیڈ ٹو بیک ٹریک تھنگس کہ کس طریقے سے ہوا اور کیسے ہوا، اور پھر پریکٹیکلی یہ جو تجویز ہے وہ کتنی پاسبل ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ناؤ؟ دیکھیں اس کا جو پروسیس ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ تو ایک لیگل پروسیس ہے، اس کو ڈیو ڈیلیجنس کے ذریعے ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایویڈنس کی بھی ضرورت ہوگی. ایکوزیشن سے نہیں ہو سکتا، ایویڈنس سے ہو سکتا ہے اور ایویڈنس سے ہی ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ ماضی میں کچھ ہوا تھا اور پھر آپ سے مراد ہے جو بھی حکومت تھی اس نے سب چیزیں بیک ٹریک کر دی. آج اگر آپ دوبارہ سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیچھے والی بیک ٹریک جو چیزیں ہیں they will not work. آپ کو آج کی ایویڈنس اور آج کے جو تمام جو اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ آج کی ڈیٹ پہ پورے کرنے چاہیے، اور اس میں نہ حکومت ظالم نہیں دنائی صاحب لیٹ می جسٹ ری فریز مائی کوشچن، کیونکہ یو آر اے سیزن پولیٹیشین. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے. آج آپ لائک اس وقت ایک ایسا تاثر موجود ہے کہ وہ ایک مسلح گروہ بن گیا ہے یا ایک جتھا بن گیا ہے، سڑکوں پہ ہے اور یہ سب کچھ ہے. جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اس کا جو آغاز تھا ایز اے ریلیجس پارٹی، وہ سب چیزیں، یہ سب معاملات اس وقت کیا اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، یا اس وقت کوئی آبیاری کی جا رہی تھی، یا اس وقت پانی دیا جا رہا تھا ان بیل بوٹوں کو جو بڑے اوکے تناور درخت بن گئے تو پھر فیصلہ کیا یا کرنا پڑا کہ اس کو کاٹ دینا چاہیے، جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے؟ تو پھر پاسبل ہوتا ہے سر یہ ہوا کہ میں تو آپ سے آپ کی جو پولیٹیکل ہسٹری کے پرسپیکٹیو ہے اس پہ جاننا چاہ رہا ہوں. آئی ایم شیور کہ میں اپنا سوال سمجھا پایا ہوں آپ کو. I got your point. مطلب دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ریلیجس گروپس کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اوپینینس جو ہوتی ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہمیں ایک سیاسی پارٹی کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ملک کے آئین کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. تو یہ ایک کسی بھی ریلیجس پارٹی کا سیاست کے اندر ہونا اور پھر ایک سینسٹیو سچویشن میں ہونا وہ تو ایک حقیقت ہے.
اور اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی بہت سی آرا بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک رائے جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی کسی بھی پولیٹیکل جو فورس کے بارے میں جب کوئی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں کمپلیٹ. اب دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، 2-3 دن مکمل بلیک آؤٹ تھا، جس کی وجہ سے عوام کو کلیئر تصویر نہیں مل سکی. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پارٹیز، اگر وہ تمام چیزیں حقیقت ہیں جو آج حکومت کی طرف سے وہ ایکوزیشنز یا حکومت کی طرف سے جو حکومت کی مدحیت میں جو کیس بن رہا ہے کسی پارٹی کے خلاف، تو اس کے بارے میں تو اگر وہ حقیقت ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ماضی کے اقدام کو بھی کوسچن کیا جائے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی پولیٹیکل فورسز جن کا رویہ عدم برداشت کے اوپر ہو، ان کو ڈیولپ کرنے سے معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت ہی پیدا ہوتی ہے. اس لیے نہ حکومت کی طرف سے عدم برداشت ہونی چاہیے، نہ ایسی پولیٹیکل فورسز کو نرچر کرنا چاہیے جو عدم برداشت کی جواز بن جائے. تو یہ ایک لیکن ڈیو ڈیلیجنس جو ہے اور ایک قانونی طریقہ کار جو ہے وہ عوام کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، وہ کسی بھی نظریے کا ہو. لیکن جو بھی کچھ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک ہے انیشیٹ تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئین کی روشنی میں عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، اور وہی ہونا چاہیے. ورنہ پھر ایک لا لیسنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ لا لیسنس پھر بہت زیادہ پھیل جاتی ہے معاشرے. سر پھر اس کا بیک لیش بھی تو آتا ہے نا، اور پھر کیا اس بیک لیش کے لیے ہم تیار ہیں؟ اور ظاہر ہے جب وہ آئے گا اور انٹینسیفائڈ ہوگا تو پھر کیسے نمٹا جائے گا؟ پھر ہم اسی طرح کی کوئی داستان رقم کر رہے ہوں گے جو سرخ حروف سے لکھی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے معاشرے کے لیے. دیکھیں اسی طرح ہم نے دیکھیں دہشت گردی کا چیلنج جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک دن میں پیدا ہوگی. ڈیفینیٹلی اس میں ہماری اپنی ویکنسز بھی شامل ہے، اس میں اسٹیٹ کی جو ہینڈلنگ کے گیپس ہیں وہ بھی شامل ہیں بہن کی. اسی لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گورننس. جیسے ابھی ہم دہشت گردی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی حکومتی جو گورننس کے گیپس ہیں وہ ہمارے جو سپاہی ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے سے پورے کر رہے ہیں. بہن ہی دیکھیں آج کی گورننس کا جو گیپ ہے، آپ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ڈیولپ کیا اس قسم کا چیلنجز میں گھرا ہوا ملک کو جس میں سیف سٹی کی فیسلٹی نہ ہو، جس میں ایویڈنس کے لیے جو ہے ٹیکنیکل ایویڈنس جنریٹ نہ ہوتا ہو. مطلب پن ڈاؤن ہو جاتی ہے کوئی بھی جو مطلب ایسی ایکٹیویٹی جو لا لیسنس جنریٹ کرتی ہو یا جو پبلک کے لیے ایشوز جنریٹ کرتی ہو، وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک دن دہاڑے ہونے ہوئی بھی ایک زیادتی کو پروف کرنے کے لیے بھی ہمیں ایویڈنس ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فورس کو ہمیں موبلائز کرنا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی ریالٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب مرغی اور انڈے والا معاملہ بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج ہے دہشت گردی کا چیلنج ہو یا شدت پسندی کا چیلنج ہو. اب آپ وہ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھ لیں، نیشنل ایکشن پلان میں ان سارے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ایسی تمام جو نیریٹیوز ہیں اور ایسی تمام جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل کوئی چیز ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اس کا کوئی ہینڈلنگ کے لیے جگہ نہ ہو تو پھر ہی ہم ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس وقت حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس وقت شہریوں کے لیے بھی چیلنج ہے، اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم ظلم کے بغیر جو ہے ہم انصاف کو اس پہ سر وفاقی حکومت کا بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بار بار انگیج کیا، ہر مقام پہ انگیج کیا گیا ہے، مذاکرات ہوئے لیکن اس کا کوئی نتیجہ آگے سے ہمیں شدت پسندی کی صورت میں ہی نکلا ہے، جواب آیا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر یوز آف فورس ہوا. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ریاست نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا ہے، دفن کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے اور ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے؟
دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو اقدام ریاست کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، ریاست کی بے پناہ قوت ہوتی ہے. اگر وہ ڈیو ڈیلیجنس جس کا میں نے لفظ استعمال کیا کہ اس کو ڈیو پروسیس کے ذریعے ہونا چاہیے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیو پروسیس کو اسٹیٹ فورس فیس کر سکتی ہو اور اس میں سے ساری چیزوں کو گزار سکتی ہو تو اسٹیٹ از الٹیمیٹلی مائٹ. پورا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی ریٹ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بہت اور ایسی صورتحال میں لیکن جب اگر ظلم ہوگا تو پھر جو ہے وہ ٹھیک. پورا جو قانون ہوگا وہ اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا. بالکل اگر انصاف ہوگا تو اسٹیٹ کے پیچھے کھڑا ہوگا. بالکل صحیح. دورانی صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. سابق وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ٹی ایل پی کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے ہیں، سیز فائر کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اسی دوران ایک غیر معمولی پیش رفت کے تحت 48 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر کا اعلان کیا گیا. یہ سیز فائر افغان طالبان حکومت کی جانب سے کی گئی درخواست پر عمل میں لایا گیا، جس کو ماہرین اس بات کی علامت قرار دے رہے ہیں کہ افغانستان پاک فوج کی حالیہ کارروائیوں سے شدید دباؤ اور خوف کا شکار ہے. اطلاعات کے مطابق پاک فوج نے حالیہ ہفتوں میں مہمند، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور بنو کے علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کیے ہیں. یہ کارروائیاں اس وقت کی گئیں جب افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں حملے تیز کر دیے تھے. دفاعی ذرائع کے مطابق 13 سے 15 اکتوبر کے دوران مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 80 سے زائد خوارج مارے گئے، جن میں ان کے اہم کمانڈر بھی شامل تھے. مہمند میں ہونے والی کارروائی اس لحاظ سے نمایاں رہی کہ دہشت گردوں نے سیز فائر کے دوران در اندازی کی کوشش کی تھی، تاہم پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی پیش قدمی ناکام بنا دی اور 45 سے 50 خوارج کو ہلاک کر دیا. سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ کارروائی نہ صرف عسکری اعتبار سے کامیاب رہی بلکہ اس نے پیغام بھی دیا کہ پاکستان اب کسی رعایت یا پسپائی کے موڈ میں نہیں ہے. اور آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ، دہشت گرد فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے وسائل جو ہیں محدود ہیں، اس کے باوجود 40 لاکھ افغان یہاں پر پاکستان کے یہاں دہائیوں سے یہاں پر رہے، لیکن اب اس کے نتیجے میں جس طریقے سے وہاں سے جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی. کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے. اس وقت فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا کیبنٹ سے ایڈریس آپ نے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا. اب سیز فائر ہے، ایز آف ناؤ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سیز فائر پہ یعنی یہ دس ول لاسٹ فار لانگ، یا اس کی پھر خلاف ورزی ہوگی اور یہ اشتعال انگیزی دونوں طرف سے دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ جو حالات و واقعات سامنے ہیں ہمارے اور جو وتیرہ ہے اس وقت افغان طالبان کا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا فریجائل ہے. یہ قائم رکھنا اس کو ذرا کٹھن ہوگا، تو لہٰذا اس کو قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ بال از ان دا کورٹ آف طالبان. لیکن اس کے پیچھے پس پردہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب جو انڈیا کی انوالومنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ اور زیادہ معاملہ کٹھن ہو گیا ہے. حالانکہ ہم تو 2021 سے یہی کہتے آئے ہیں اور 2021 سے ہم ان کو برداشت بھی کرتے آئے ہیں، اور بھائیوں کی طرح ہم نے کہا کہ اس کو اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے، ٹی ٹی پی کو ذرا ادھر سے نکالیں اپنے پاس سے یا کنٹرول کریں. جب کہ 2021 اگست میں پاور میں آئی افغان طالبان تو ہم نے جشن منایا. ہمارے وہاں ISI کے چیف جنرل فیض جا کے ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ خوشیاں انہوں نے منائی، چائے پی، اور اس کے بعد پھر
حالات کیوں ایسا پلٹا کھا گئے، اس پر بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، اور اس میں جب ہم ریویو کریں گے تو ہمیں اپنے فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کرنے کا اچھا موقع ملے گا۔ لیکن اب اس لیے کٹن ہو گیا ہے کہ را کی سب سے زیادہ فنڈنگ اگر دنیا میں کہیں بھی ہے تو وہ افغان سوائل کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہے۔ تو اب وہ ایسے جال میں طالبان آتے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اس جال سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ لیکن اب بھی وقت ہے، ابھی ابتدا ہے اس جو پنگے بڑھانے کی۔ جو متقی صاحب وہاں گئے تھے، حالانکہ ان کا ساورن حق ہے، وہ کہیں بھی کسی ملک میں جائیں، لیکن کم از کم پاکستان ان کے ہوتے ہوئے پاکستان پر حملہ بھی ہو جائے اور ان کے بیانات کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہے جتنی ہم نے ان کی آبیاری کی ہے، جتنی ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے دہائیوں تک، جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے اور صحیح کہہ رہے تھے، تو ایسی صورت میں دکھ تو پہنچتا ہے۔ اور ہمارے ہم وطنوں کو، چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، پشتون ہو یا سندھی ہو یا بلوچی ہو، ان کو اس چیز کا احساس ہے، ہر صوبے نے ان کی خدمت کی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایسپیکٹ اس کا رہا۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری بھی فورن پالیسی میں کافی 21 سے لے کے 2001 سے لے کے 21 تک اس میں بھی کافی کنٹراڈکٹری قسم کے معاملات رہے۔ اس میں ہم نے ایک طرف یو ایس کی ملٹری انٹرونشن کو افغانستان میں اس لحاظ سے سپورٹ کیا کہ ہم نے اس حکومت کو بھی وہ کیا، تسلیم کیا، اور پھر ہم نے طالبان ہمارے پاس تھے، ہمارے ملک میں رہ رہے تھے، ہم نے الزام تراشی برداشت کی کہ یہاں سے طالبان ری گروپ ہو کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات میں بھی ہمیں پڑ گئے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ 2021 سے جو چڑھان آئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، 2021 سے لے کے اب تک ہم برداشت ہی کرتے رہے۔ صرف 2025 میں 2400 سے زیادہ جو ہے ہماری شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہماری عسکری شہادتیں پچھلے دنوں یکے بعد دیگرے کوئی 10 12 15، تو وہ واقعی میں برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ریسنٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ نے دیا ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے اینڈ دیٹ از یو ایس۔ تو جو سیز فائر ہوا ہے ظاہر ظاہر شارٹ ٹرم ہے، یہ اس میں کوئی گارنٹر نہیں ہے، کوئی تیسرا فریق نہیں ہے۔ پھر دوحہ پیس ایگریمنٹ کے اندر آبویسلی اس میں بھی سٹیک ہولڈرز تھے، اس میں صرف پاکستان اور افغانستان ہی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو بیچ میں انوالو نہیں کیا جا سکتا، ڈپلومیٹکلی اس سارے معاملے کو سمیٹا نہیں جا سکتا؟ نہیں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہمارے پیپل ٹو پیپل بھی ریلیشن ہے، ہمارے ریلیجس لیڈرز کے بھی ریلیشن ہے، ہمارے مدرسوں کے بھی ریلیشنز ہیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس طرح نمٹ جائے، لیکن پس پردہ ہم نے بھی کنسلٹیشن کی ہے چائنا سے، ہم نے بھی کنسلٹیشن باقی جو پڑوسی ممالک ہیں، اور خاص طور پہ جو رشیا فارمیٹ تھا اس میں بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا۔ اب بھی چائنا نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور چائنا نے اس معاملے میں یقیناً طالبان سے بھی رابطے میں ہے، کیونکہ چائنا اتنا کھل کے آتا نہیں ہے سامنے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے۔ دوحہ آپ نے ایکارڈ کی بات کی، دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی۔ دوحہ ایگریمنٹ سے تو سبوں کو شکایت یہ ہے طالبان سے، دوحہ ایگریمنٹ میں جو باتیں انہوں نے کی، جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے جس کو انڈورس کیا 2021 میں بھی، 2021 کے سپٹمبر میں، اگست میں آئے تھے طالبان، اور سپٹمبر میں ایون سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو انڈورس کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کے بعد سے 2 یا 4 سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ طالبان نے اپنے ہی ایگریمنٹ کو اب تک امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں یہ 48 گھنٹے کی سیز فائر کی، تو میں واپس اپنے موضوع کو اسی طرف لے آتا ہوں، ورنہ تو بہت ساری اس کی طالبان نے خلاف ورزی کی ہے اپنے ہی ایگریمنٹ کی، اور پاکستان تب بھی ان کو سنبھالتا رہا ہے خارجی فرنٹ پر، اپنے خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر۔ ہم نے ابھی تو 12 دن ہوئے ہیں کہ ہمارے سفیر نے، افتخار عاصم نے، جو کہ پرماننٹ ریپرزینٹیو یونائیٹڈ نیشن میں، اس نے وہاں سیکیورٹی کاؤنسل میں بتایا کہ نہیں، طالبان کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کو طالبان کے بارے میں انہوں نے دنیا کو باور کرایا کہ ان کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور ہم یہی چاہتے تھے۔ لیکن اب کیا جائے کہ طالبان کے پاور میں آنے کے بعد باوجود اس کی کہ ہم نے
معتدد بار کہا ان کو، لیکن 60% ہماری ٹیررزم میں اگر انکریز ہو جائے ہماری طرف اس میں، اور ہمارے اتنے افراد، ہزاروں کے تعداد میں افراد شہید ہونا شروع ہو جائے ہر سال، تو اس میں تو پھر اور پھر اٹیک بھی آدھی رات کے بعد اٹیک اگر شروع ہو جائے تو پاکستان کی عسکری قوت تو ابھی دنیا پوری نے مان لی ہے، تو افغان جی ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. پھر بہت شکریہ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کھاریاں کے ایک سرکاری پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا لہرانے کے واقعے نے عوامی، تعلیمی اور سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. پرنسپل کے اس اقدام کے حق اور مخالفت میں بھرپور تبصرے جاری ہیں. بعض افراد کے نزدیک یہ اقدام صوبائی حکومت کی تعلیمی اصلاحات اور ترقیاتی پالیسیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی علامت سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں مریم نواز کی قیادت میں صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں بہتری، سہولیات کی فراہمی اور جدید تدریسی نظام کے نفاذ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ جھنڈا ان کوششوں کی علامتی نمائندگی کرتا ہے. اور اس عمل کا مقصد طلباء میں صوبائی حکومت کے کردار اور ویژن کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہو سکتا ہے. دوسری جانب ناقدین کا موقف ہے کہ سرکاری ادارے ریاستی علامتوں اور قومی یکجہتی کی علامت ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی سیاسی یا شخصی تشہیر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات غیر جانبداری کے اصول کو متاثر کر سکتے ہیں اور سرکاری اداروں کو غیر سیاسی رکھنے کی روایت کمزور ہو سکتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اب محکمہ تعلیم نے خاتون پرنسپل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا لگانے پر وضاحت طلب کر لی ہے. اب جہاں ایک طرف مریم نواز کے جھنڈے کی تصویر بھارت پر لگانے پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اور اسلامیہ کے اس اقدام کو خوشامدی کلچر قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر میں بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے قومی پرچم کی جگہ پارٹی کے جھنڈے کی موجودگی نے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے. گو کہ وزیر اعلیٰ کی میز پر پاکستان کا چھوٹا سا جھنڈا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اقدام دکھاوے کے طور پر کیا گیا ہے. در حقیقت یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا نمایاں طور پر بیک گراؤنڈ میں جہاں جماعت کا جھنڈا موجود ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ناقدین کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر ریاستی وقار اور آئینی نمائندگی کی علامت ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف قومی پرچم ہی لہرانا ریاستی اور آئینی تقاضا ہے، جبکہ کسی بھی سیاسی جماعت یا رہنما کی علامت کا سرکاری ادارے میں استعمال غیر جانبداری کے اصول کو متاثر کرتا ہے اور عوامی اعتماد کو کمزور کر سکتا ہے. یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے، جہاں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. کچھ افراد سے اسے اصولی غلطی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر اسے غیر ضروری تنازع سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ دونوں واقعات دراصل اس بڑی بحث کو جنم دے رہے ہیں جو پاکستان میں ریاستی علامتوں اور سیاسی شناخت کے درمیان توازن کے بارے میں جاری ہے. یہ سوال اہم ہے کہ عوامی نمائندے ذاتی یا جماعتی وابستگی کو کس حد تک سرکاری عہدوں کے ماحول میں ظاہر کر سکتے ہیں. ابھی ایک بریک لے واپس آتے ہیں، ایک اور امپورٹنٹ سٹوری جس کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ایک سنگین قانونی کارروائی کی زد میں آ چکے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے ان سے 10 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کر لی ہے، جبکہ ان کا یوٹیوب چینل بند کرانے کا عمل بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. حالیہ برسوں میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر کچھ ایسے مواد کی تشہیر میں اضافہ ہوا جو یا تو بیٹنگ ایپس، آن لائن جوئے یا معاشرتی اقدار کے منافی طرز زندگی کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف بند باندھ رہے ہیں. اور ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی کو بھی اسی پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے. ڈکی بھائی کے خلاف یہ کارروائی محض ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ ڈیجیٹل بے ضابطگیوں کے خلاف ایک علامتی قدم تصور کی جا سکتی ہے. حکومتی اور ریگولیٹری اداروں کے نزدیک اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آن لائن اثر و رسوخ رکھنے والے یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، انسٹاگرامرز کو ایک واضح قانونی فریم ورک کے اندر لایا جائے، کیونکہ جب یہ شخصیات اپنے لاکھوں فالوورز کے سامنے کسی ممنوعہ یا غیر اخلاقی پروڈکٹ کو فروغ دیتی ہیں تو وہ صرف مواد تخلیق نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ایک مالی اور سماجی اثر ڈالنے والے عمل میں شریک ہوتی ہیں. ایسے میں ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اثر کو قانونی، اخلاقی اور مالی دائرے پر رکھیں. اور پھر بعض قانونی ماہرین کے نزدیک آن لائن بیٹنگ، جوئے یا غیر قانونی سرمایہ کاری ایپس کی پروموشن پاکستان میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ اور سائبر ریگولیشنز کے تحت جرم ہے. اگر کسی یوٹیوبر نے پیسوں کے عوض ایسے پلیٹ فارمز کی تشہیر کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ صرف جائز بلکہ ناگزیر ہو جاتی ہے. یہ معاملہ دیگر مواد تخلیق کرنے والوں کے لیے بھی ایک انتباہ ہے کہ آزادی اظہار کا مطلب سماجی یا قانونی حدود سے تجاوز نہیں. بہرحال اگر یہ کارروائی قانون کے مطابق آگے بڑھتی ہے تو یہ مستقبل میں ایک مثال بن سکتی ہے، ایک ایسی مثال
جو واضح کرے گی کہ ڈیجیٹل آزادی اور قانونی نظم و ضبط کے درمیان توازن قائم کرنا ناگزیر ہے۔ اب ڈکی بھائی کے خلاف جاری قانونی کارروائی کے دوران اب ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے۔ ان کی اہلیہ عروب جتوئی نے اچانک اپنے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تمام تصاویر اور ویڈیوز حذف کر دیے۔ اس اقدام نے مداحوں اور صارفین میں تجسس پیدا کر دیا ہے اور مختلف قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ عروب جتوئی نے ممکنہ طور پر نجی زندگی کو میڈیا کے غیر ضروری دباؤ اور منفی تبصروں سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ڈکی بھائی کے حوالے سے خبریں اور تنازعات عروج پر ہیں۔ دوسری جانب بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام محض ذاتی تحفظ اور ڈیجیٹل پرائیویسی سے متعلق فیصلہ ہو سکتا ہے تاکہ عدالتی اور عوامی دباؤ کے دوران کسی پرانی پوسٹ یا ویڈیو کو غلط تناظر میں نہ پیش کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر عروب جتوئی کی خاموشی بلا شبہ غیر معمولی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی قانونی یا مشاورتی ہدایت کے تحت آن لائن سرگرمی محدود کر رہی ہوں۔ مجموعی طور پر یہ اقدام ایک محتاط اور حکمت عملی پر مبنی رد عمل دکھائی دیتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔